सुनाना ही पड़ता है। मुमताज साहब आप मूड में आ जाइए, क्योंकि आप ही की मोहब्बत को लेकर के मैं आया हूँ। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए हमारी जमात के बेबाक खतीब, एक अच्छे आलिम दीन, इल्मी तनतने और इल्मी कर्रो पर, इल्मी जाहो जलाल के साथ आलेमाना स्टेटस रखने वाले आलिम दीन, एक बड़े बाप के बेटे हुजूर सरकार हनीफ मिल्लत के अमानतों के अमीन हजरत अल्लामा व मौलाना मसूद रज़ा साहब हनीफी तामज़िल्लहुल-अली भवन गमा शरीफ की आमद हो गई। इनके अलावा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हजरत हाफिज बकारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौलाना तौहीद रज़ा साहब, तमाम तर हवास की मौजूदगी है। एक शेर मैं चाहता हूँ कि नाच का एक शेर, जो मेरा शेर वायरल है, नेट के हवाले से बहुत वायरल है, लेकिन मुमताज भाई को सुना देता हूँ। बहुत अच्छा शेर है, सुनने। क्या अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आपका नाम है मोहम्मद रसीद साहब। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मोबाइल के कैमरे को कम यूज करें, निगाहों के कैमरे को यूज करें, है कि नहीं। सुने कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का, सरे महफिल अगर खुशरू को हाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, क्या होगा। मुमताज भाई उस वक्त साथ 20 रुपया भिजवा रहे हैं, कम से कम लंबे लोग का दर्शन करवा दीजिए, है कि नहीं। ये प्रोग्राम क्या है, इशराफी भाई, इशराफी भाई ना, अच्छा नौशाद भाई वगैरह जो लोग भी हैं। हाँ, मैं तमाम अहबाब की मौजूदगी में तमाम अहबाब की मोहब्बतों को लेकर माशाअल्लाह। हाँ, इसी तरह मोदी जी वाला मटिया कलर भी दे दीजिएगा, लेकिन मटिया कलर जानते हैं। हाँ, मटिया कलर जानते हैं। हाँ सुनिए एक शेर, हमारी जमात के बेहतरीन आलिम कद्दावर आलिम हजरत अल्लामा व मौलाना मसूद रज़ा हनीफी तामज़िल्लहुल-अली की आमद हो गई। हजरत का वेलकम, स्वागतम, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, शादो आबाद। सुन लें एक शेर, अच्छा शेर है, ये दिल की वादी में सजा के रख लेने के काबिल है। सुन लें कि अभी तक तो नहीं पहुंची, मगर पहुंची तो क्या होगा। रदी पही रहेगी क्या होगा, रदी पही रहेगी क्या होगा। अभी तक तो नहीं पहुंची, मगर पहुंची तो क्या होगा। तुम्हारे हाल तक उनकी नजर पहुंची तो क्या होगा। रसूल पाक की मिलाद को कहते हो तुम फिदा, अगर फारूक आजम तक खबर पहुंची तो क्या होगा। अगर फारूक आजम तक खबर पहुंची तो क्या होगा। बहुत देर में मुमताज भाई निकालते हैं और बहुत देर में देते हैं, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये इनकी मोहब्बत है कि मैं इनसे मिलने जुलने के लिए आ गया। ये मदरसे वाले प्रोग्राम में आया था, भाई गुलाम मुस्तफा साहब ने मदू किया तो वहाँ आया, लेकिन पता चला कि इनके अपने में तो प्रोग्राम, हाँ चच्ची का प्रोग्राम है, तो मैं इनसे भी मिलने जुलने का सफर तय किया। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी जमात का ये बेहतरीन खतीब, एक ऐसा खिताब जो हर सामईन की रूह तक पहुँच जाए, पैगम्बर इस्लाम और मजहब इस्लाम की अबदियत का पता चले। मजहब इस्लाम कितना वसी और अजीम चीज है, पैगम्बर इस्लाम की तालीमात में कितनी वसअत है। हमारी जमात के बेहतरीन कद्दावर आलिम दीन हजरत अल्लामा व मौलाना मसूद रज़ा हनीफी तामज़िल्लहुल-अली पीर तरीक़त का इस्तेमाल हो रहा है। आप बतौर से इस्तेमाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, आवाज़ हाथ तक बुलंद कीजिए, दम खम पैदा कीजिए। एक बड़े बाप के बेटे हैं, है कि नहीं। रंग आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन की बारगाह में 2-4 शेर अभी तो पढ़ा है, लेकिन पढ़ देता हूँ इसे। सुभान अल्लाह कहने वाला आवाज से कहने सुभान अल्लाह कि बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया जिगर करबला के बाद, सत हो सफर का बांधे अमामा सरे हुसैन,
شاید خبر نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ کب سے آپ 50 روپیہ لیے ہوئے لیکن لے کے نہیں آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ یہ مٹیا کلر کی برکت سے آپ کے کھاتے میں مودی جی والا 15 لاکھ آ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو آئیے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مسعود رضا حنیفی۔ نعرہ تکبیر، خطابت الگ ہے، بلاغت الگ ہے، فصاحت الگ ہے، بلاغت الگ ہے، خیال و تخیل میں وسعت الگ ہے۔ یہ ہے ہماری جماعت کے اچھے عالم دین مولانا مسعود رضا کی خطابت الگ ہے۔ जगह हो तो इधर देख लेना, तो पीछे रहो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ بادر توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کو چاہنے والوں، سرکار سرکاری کے چمنستان کے پھولوں، سرکار حنیف ملت فرید ملت کے شہدائیوں، حضور شیر بہار سے محبت کرنے والوں، آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا شان کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شفیع کائنات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے آنے سے شاید تکلیف ہو گئی آپ کو۔ چنچل صاحب پڑھ رہے تھے تو بہت مسکرا بھی رہے تھے، خوب داد دے بھی رہے تھے، اور چنچل صاحب کھینچ بھی رہے تھے، لیکن وہ میرا مزاج نہیں ہے، چونکہ میرا مزاج فقیرانہ ہے۔ ہمارے اسٹیج پر بڑے بڑے ادیب، خطیب، نقیب سب بیٹھے ہیں، اور یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ پہلی تقریر ہماری ہو رہی ہے، ورنہ اس جوانی میں بھی لوگ اخیر میں ڈال دیتے ہیں۔ خیر چونکہ محبت ہے، ہمارے علماء کرام
اور نبی اہل سنت ان کی محبت سرا آنکھوں پر ہے. لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں، چونکہ یہ محفل کوئی جلسے کی محفل بھی نہیں ہے، کوئی عرس کی بھی محفل نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے ثواب کی غرض سے اس محفل کا آغاز کیا گیا ہے. 4 دن پہلے اس گھر سے کسی کی ماں، کسی کی دادی، کسی کی بیوی، کسی کی چاچی، کسی کی نانی، کسی کی پھوپھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، چلی گئی. غم کا ماحول ہے، سارے لوگ. لیکن اس عالم میں بھی ہم سنی نہ اپنے خدا کو بھولتے ہیں نہ رسول کو بھولتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ہر موڑ پر اگر ہماری مدد کوئی کرے گا تو وہ میرا نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، جس کی شان ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے قلبوں کا دھون حیات حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہمارا نبی. بہرحال آپ بیدار رہیں تھوڑی دیر، کچھ اطمینان سے میں گفتگو کروں گا. یہ ایک جھلک تھا جو چنچل صاحب نے بار بار ورغلا دیا ہے تو میں نے ڈال دیا ہے. بہرحال موت کی محفل ہے اور مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے. کوئی ہمیشگی، کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا ہے. اگر آپ کے محلے میں یا آپ ہمارے سامعین میں کوئی ایسا ہو جو کہے کہ ہمیں نہ مرنا ہے، تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، چونکہ مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے. تو یہ جانا کیا ہے؟ پلٹنا ہے. پلٹنا کیا ہے؟ کہ کہیں سے آیا تھا، کہیں رک گیا اور پھر کہیں چلا جائے گا. اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام موت ہے. آیا تھا، رک گیا، کچھ دیر ٹھہرا، پھر چلا گیا. جانے والی ذات، جانے والے لوگ چلے جاتے ہیں. کیا جاتا ہے؟ جسم کا حصہ تو جاتا ہے، اعضاء تو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جانے والا جسم گیا، ان کی یادیں نہیں گئی ہے، ان کی محبتیں نہیں گئی ہے، ان کی عقیدتیں نہیں گئی ہے. یہی وہ عقیدت ہے جس کو میں زندہ ہمیشہ رکھتا ہوں، یا وہ 40واں ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، سالانہ ہو. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کل بھی محبت تھی، آج بھی محبت ہے، اور جب تک جان باقی رہے گی محبت ہے. مائک والے سے گزارش ہے تھوڑا جھنجھناٹ کم کیجیے، سامعین کو ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے. اسی کا نام ہے مٹیالہ. جی 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 اسی کو کہتے ہیں مٹیالہ. چنچل صاحب بولے تھے. جی جی جی. میں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے حضرت کو دے دیتا ہوں. لیجیے میری طرف سے لیجیے، نذرانہ آپ کا. بڑی طرف تھی مٹیالے کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ مٹی میں جانا ہے. یہ پیسے کی لالچ نہیں کر رہے تھے، مٹیالہ کہہ کے آپ کو
مصطفیٰ جائے گا، محبت مصطفیٰ جائے گا، ولی کی محبت جائے گی، عقیدہ جائے گا، پیار جائے گا، عشق جائے گا، اور ساتھ میں آپ کا عمل جائے گا، آپ کی عقیدت ضرور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بالی کو صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ علماء اہل سنت کو نوٹ نہیں چاہیے، ان علماء کو نبی کی محبت چاہیے، عزت چاہیے، بزرگوں کی محبت چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی نا تو یہ لوگ خوب مست ہوا کرتے ہیں۔ نوٹ کے قریب یہ نہیں جاتے، نوٹ ان کے قریب آیا کرتی ہے، روپیہ ان کے قریب آیا کرتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی دولت اگر انسان کو ہے تو وہ ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ جب بھی جینا ہو اور جی رہے ہو تو یہ ذہن بنا کے رہیں کہ دنیا مجھے نوٹ نہیں، عشق مصطفیٰ چاہیے، عشق مصطفیٰ چاہیے۔ یہی وہ عشق کا کمال تھا کہ بریلی کے امام محمد رضا پکار اٹھے، طیبہ نصری افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، یہ بات بڑھائی ہے۔ سنیوں کو یہ موت مارنے آتی نہیں، ذرا بولے ہیں، ورنہ حکایت سننا ہے، واقعہ سننا ہے تو میں وہی سنا دوں گا، اگر آپ نکتہ سننا چاہتے ہیں تو میں وہی سنا دوں گا۔ میں کوئی عالم نہیں، مفتی نہیں، فقیہ نہیں، ان بزرگوں اور ان علماء کرام کی جھنڈیوں کو اٹھاتا ہوں تو کچھ سیکھ لیتا ہوں، یہ سیکھ لیتا ہوں۔ یہ عاجزانہ انداز ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ موت آتی ہے اور بلا کر لے جاتی ہے، بچڑ جاتی ہے۔ یہ موت جو ہمیں آواز دیتی ہے، اے آنے والوں، کوئی ہے جو تیرا انتظار کر رہا ہے، کوئی ہے جو تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اے دنیا والوں، تم دنیا میں مگن کیوں ہو؟ دنیا میں مگن مت رہو، آؤ ادھر آؤ، جہاں سے زندگی ملنی ہے، جہاں سے زندگی ملنی ہے، جہاں سے ایمان کی تازگی ہے، ادھر آؤ۔ یہ ہے کیا مومن کو مارنی آتی ہے؟ اور میں یوں کہوں کہ سنی کو مرا ہی نہیں ہے، مرا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے ایمان کی پختگی کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات۔ ایمان مضبوط ہو تو ایک ہی جملہ لو، اعلیٰ حضرات۔ اگر ایمان کمزور ہوگا تو کہیں اور جاؤ گے، اور ایمان مضبوط ہوگا تو بریلی کی سرزمین میں۔ اس لیے کہ موت یہ مارنے نہیں آتی ہے، موت یہ ہمیں بھلانے آتی ہے۔ آؤ چلو ذرا دیکھو، ایک دنیا اور ہے، ایک دنیا اور ہے۔ اے دنیا والو، تم اس دنیا میں تو جیے ہو، رہے ہو، یہاں کا لطف بھی لیا، یہاں کے مزے بھی لیے، تم نے سب کچھ تو لے لیا۔ ذرا چلو ادھر بھی چلو، وہاں چلو جہاں ملاقات ہونی ہے۔ دنیا میں تھے تو کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا میں تھے تو کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے لوگوں، جس رسول کا کلمہ تو دنیا میں پڑھ رہے تھے نا، پلٹو
وقت کلمہ پڑھ رہے تھے اسی کا دیدار کرا دوں گا، اسی کا جلوہ دکھا دوں گا، اسی کی اہمیت بتا دوں گا۔ یہ موت مارنے نہیں آتی ہے، موت کو زندگی دینے آتی ہے، موت کو عشق دینے آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اگر حسینی رنگ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین، تو حسین پاک کے نانا کا نام بھی لے لے، یا رسول اللہ۔ اب تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت کے جلسے میں بول رہے ہیں، اسرافیل صاحب کے دروازے پر نہیں بول رہے ہیں۔ لیکن خیر، جناب محمد اسرافیل صاحب اور ان کے سمدھی صاحب صوفی باصفا حاجی سمیع احمد صاحب قبلہ کی مہربانی اور ان کے داماد کی مہربانی، جو میں آپ کے روبرو ہو گیا ہوں، تو جب روبرو ہوا ہوں تو اس نظر میں کیا رکھا ہے جس سے فائدہ نہ ہو؟ اس نظر میں کیا رکھا ہے جس سے فائدہ نہ ہو؟ وہ ہے ہم ہیں، وہ ہے ہم ہیں، وہ ہے جنہیں فائدہ نہیں ملتی۔ ہم بریلی کے شیر ہیں، ہم بریلی کے غلام ہیں، ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ عقیدت کہتی اے موت، اگر آ جا تو آ لے چل وہاں جہاں ساری چیز ہے، وہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اب اتنی باتیں ہو گئی تو ذرا دیکھیے، قبر میں تو جانا ہے نا سب کو، بھائی قبر میں سب کو جانا ہے نا۔ ہم کہاں بول رہے ہیں، مظفر پور میں یا لدوڑا میں؟ کچھ آپ بولیے۔ لدوڑا میں بول رہے ہیں، سمیڑ کو نہیں نا؟ ہم لوگ لدوڑا میں ہیں نا۔ بات حق ہے تو ایک بار بولے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم لوگ لدوڑا میں ہیں اور پھر لدوڑا کے بعد ہمیں کہیں جانا بھی ہے، کہاں جانا ہے؟ جو ہماری منزل ہے، جہاں ہمیں قیام کرنا ہے۔ کہاں قیام کرنا ہے؟ قبر کی منزل۔ وہ قبر جو روشنی ہی روشنی ہے، جس میں تو آپ کہو گے مولانا نہیں، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، ایسی روشنی ہوگی؟ یہ بلب، ارے بھائی یہ بلب نہیں، کیوں نہیں؟ کاہے نہیں؟ جملہ تو لدوڑا والو، کیا یہاں کا ہر گھر برابر ہے؟ نہیں نا، ہر گھر برابر، ہر آدمی برابر نہیں۔ جب ہر گھر برابر نہیں، ہر آدمی برابر نہیں، تو اے لدوڑا والو پھر ہر قبر برابر نہیں۔ پتہ چل گیا، جو اشرف علی کا ہوگا کانٹا ہے، جو امام مدرسہ کا ہوگا جنت نشان۔ اس کی قبر اچھی ہے، ہم نقطے کی بات تو بہت ہو گئی، لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ ہمارا بھائی تھوڑی جائے گا، ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا تھوڑی جائے گا، ہمارے ساتھ ہماری بیوی تھوڑی جائے گی، عورت کے ساتھ اس کا شوہر تھوڑی جائے گا، اس کا بیٹا تھوڑی جائے گا، اس کی بیٹی تھوڑی جائے گی۔ میری بہنیں یاد رکھو، وہ ہے کمل حاکمی، جو رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، جو مالک ہے، مولا ہے، کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے، جس کا نام ہے اللہ، جس کا نام ہے خدا۔ کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے۔ اے بھائی اکرمتی والے، تھوڑا سا آپ ڈسٹرب کریں گے تو مزاج بدل جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا مولانا 2-4 منٹ بس 2-4 منٹ زیادہ نہیں 2-4 منٹ لدورا والو قبر میں جانا ہے تو قبر میں کوئی ساتھ جائے گا نہیں جائے گا میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جانے والی چلی گئی اس کے ساتھ اس کا شوہر گیا نہیں گیا کوئی پاؤں ہاتھ توڑ کے بھی نہیں ڈال سکتا نہیں ڈال سکتا یہ نظام نہیں اس کا بیٹا گیا نہیں گیا ساری چیزیں یہی ہے لیکن قبر میں جانے والا جا رہا ہے جانے والی جا رہی ہے ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ جائے گا اس کا نام ہے عمل اس کا نام ہے عمل جب وہ عمل قبر کے اندر داخل ہے آپ داخل ہے قبر میں موجود ہے قبر میں تو جب آپ سو رہے ہوں گے مٹی ڈال دی جائے گی لوگ چلے جائیں گے تو پھر موقع ملے گا عمل کو آگے بڑھے گا انسان کے بائیں ران کو پکڑ کے کہے گا کتنا سو گے اٹھ جا اب مومن ہے انسان اٹھے گا اور اٹھ کر فوراً کہے گا اچھا یہ بتا میری دولت کہاں ہے میری اولاد کہاں ہے میرے مال کہاں ہے میرے بچے کدھر ہے میری بیویاں کدھر ہے میرا گھر کدھر ہے ہمارا جو ساتھی ہوگا ساتھی ہمارا اپنا خاص اپنا ہوگا وہ کہے گا اے خدا کے بندو یہ ساری چیزیں جس کا نام لے رہا ہے نا یہ سب وہی رہ گئے میں آیا ہوں تمہارے ساتھ صرف میں آیا ہوں میں مطلب ہے مومنوں مسلمانوں ہم اللہ کے بندے فرمان اللہ کا نبی کا حکم اگر ہم اس کو مانتے رہے اور اس پر زندگی گزارتے رہے تو اسی قبر میں پھر وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی پھر عمل سے گفتگو ہوگی بات ہوگی لیکن ہمارا کیا حال ہے ہمارا کیا پوزیشن ہے ہم ہیں کون ہمارا معاملہ کیا ہے ہم تو دن میں ہنستے رات میں ہنستے اور یہ ڈبہ دیکھیے نا لڑکے بھی اٹھائے ہوئے بوڑھے بھی اٹھائے ہوئے سب اٹھائے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھیں گے سب لوگ ڈبے کو کھول کر دیکھیں گے اس ڈبے کا نام ہے موبائل جو سب سے بری چیز ہے بازار بری چیز ہے نا کیونکہ وہاں کی حسین آئے وہاں کی رنگینیاں وہاں کی بھیڑ بھاڑ وہاں کے معاملات لیکن آج تو سب موبائل ہی میں ملے گا سب موبائل میں اے میرے بھائی قبر بند چیز ہے جو قبر میں جاتا ہے نا اس کے ساتھ سوال ہوتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں نہ دینے والوں کے ساتھ عذاب ہوتا ہے جس کے اعمال خراب ہوں گے پکڑے جائیں گے پھر وغیرہ جو ہوگا لفظ بتانے کا وقت نہیں ہے میں جو بتا رہا ہوں سن لیجیے ایک بادشاہ جسے معلوم تھا کہ مرنے کے بعد یہ معاملات ہوں گے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ ایسا کرے میرے عزیز جب میں مر جاؤں نا میں انتقال کر جاؤں تو تم مجھے دفن نہیں کرنا بلکہ لوہے کا ایک صندوق بنانا اس میں ڈال دینا کیوں اس لیے کہ میں عذاب قبر سے بچ جاؤں عذاب قبر سے بچ جاؤں عذاب قبر سے بچ جاؤں اچھا آپ کے ذہن میں ہوگا قبر میں ہم جاتے ہیں غیر مسلم تو نہیں جاتا ہے اسے جلا دیا جاتا ہے تو کیا اسے عذاب نہیں ہوتا ہوگا نہیں یہ ذہن میں ہے تو آپ نکال دیں عذاب اسے بھی ہوتا ہے چاہے انسان ڈوب جائے چاہے جلا دیا جائے چاہے اسے دفن کر دیا جائے بادشاہ نے کہا کہ مجھے لوہے کے صندوق میں بند کر دینا بند کر دیا گیا انتقال کو بند کر دیا گیا بند کرنے کے بعد اس کو ایک روم میں رکھ دیا گیا اچانک ایک آواز آئی لوگ دوڑے روم کھولا تو دیکھا کہ سب کچھ سلامت ہے لیکن آواز کدھر سے آ رہی ہے اسی صندوق کو کھولا تو عجب حال اس کے اندر ایک اژدہا ہے بہت موٹا ہے جو چاروں طرف سے بند ہے پیک ہے لیکن اس کے بعد بھی اژدہا اس کے اندر ہے اسے ڈس رہا ہے سانپ اسے کاٹ رہا ہے لوگوں نے اسے مار دیا پھر بند کیا ڈال دیا دوسرے دن بھی وہی معاملہ تیسرے دن بھی وہی معاملہ تب کہنے والوں نے کہا کب تک بچو گے یہ جو
برائی کیا ہے نا، لوگوں پر جو ظلم کیا ہے نا، لوگوں کو جو ستایا ہے نا، متکبر تھا، تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، مال و دولت کی نہیں لالچ تھی، یہ سب کچھ کیا دنیا میں، تمام خرافات کی ہے اس نے، اب چاہتا ہے عذاب قبر سے بچنا تو نو کبھی نہیں، اس لیے کہ عذاب قبر کا دینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، رب کریم خالق کائنات کے بس میں ہے۔ انسان ہو تو مان لے لو، سائڈ ہو، یہ ہوگا نا، مانو سائڈ ہو جاؤ۔ ہمارا کوٹ بک رہا ہے، سپریم کورٹ بک رہا ہے، ہائی کورٹ بک رہا ہے، ہمارے ججز بک رہے ہیں، وکیل بک رہے ہیں، سب بک رہا ہے۔